बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है अबरहा का खाना काबा पर हमला और उस बदबख्त का अंजाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व बासादत आमल फील में हुई थी। आमल फील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमल फील या हाथी वाले साल का जिक्र कुरान पाक में सूरह फील में भी मिलता है। इस साल हबशा का मुकर्रर करदा यमन का गवर्नर अबरहा ने खाना काबा पर हमला किया था। उसने असल में सना, जो यमन का शहर है, इसमें एक कलीसा यानी चर्च जो अलकलीस के नाम से उसे तामीर किया हुआ था। चूँकि वो ईसाई था, इसलिए वो चाहता था कि अरब मक्का जाने की बजाय इस कलीसा को अपना मरकज़ बनाएं। जब ये मुमकिन ना हुआ तो उसने काबा को तबाह करने की ठान ली। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको अबरहा के इस हमले का तफसीली वाक़या सुनाने वाले हैं। याद रहे कि ये वाक़या फ़ील भी कहलाता है। इस वाक़या को वाक़या फ़ील का नाम क्यों दिया गया है, और आपको ये भी बताएंगे कि अबरहा कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत इस वाक़या से कितने दिन बाद में हुई। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोटिवेशन होती है और हमारे लिए हौसला अफजाई होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि अबरहा यमन का एक ईसाई हाकम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया कि पत्थरों का। उसने पूछा, उस बैतुल्लाह का लिबास कैसा है? बताया गया कि हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। अबरहा ईसाई था। ये सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, तुम लोगों को इससे अच्छा घर तमीर करके दूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें उसने कई दरवाजे रखवाए। उसने सोने के पतरे उसमें जड़वाए। उसके दरमियान उसने जवाहरात भी लगवाए। इस मकान में उसने एक बड़ा सा याकूत भी लगवाया और पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुएं सुलगाने का उसने इंतज़ाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। नौज़ बिल्ला। इस तरह से कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे और इसमें एतकाफ़ भी करते रहे। हज वाले मनासक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी को ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकती थी और वो इस मसनूई खाना काबा के ख़िलाफ़ दिल ही दिल में कुड़ता रहता था। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात चोरी छुपे उसने इसमें गंदगी डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो वो सख्त गज़बनाक हुआ और कहने लगा कि ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा के रहूँगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख कर भेज दी और उनसे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी बेच दें। उस हाथी का नाम महमूद था। वो इतना बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी देखने में रूए ज़मीन में कभी नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फ़ौज को लेकर निकला और मक्का का रुख किया। लश्कर जब मक्का के कुर्बो जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म के मुताबिक फ़ौजियों ने मक्का वालों के जानवर पकड़ लिए और उनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था और ये हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले और ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अबरहा से कहा कि कुरैश के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपसे मिलना चाहते हैं। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी उससे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है और बहुत रुतबा है। लोगों को वो अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारफ़ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया
ابرہا نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ان کی بات سن کے ابرہا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا ہے کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے کے لیے آیا ہوں، جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ آپ اپنے اونٹوں کا رونا لے کے بیٹھ گئے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب بولے آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہے کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کی بات سن کے ابرہا نے حکم دیا کہ ان کے اونٹ ان کو واپس دے دیجئے۔ جب انہوں نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے تو انہوں نے سوموں پر چمڑے چڑھا کر ان پر نشان لگا دیا، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ اگر اس کو کوئی بعد میں بھی پکڑے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہوئے۔ عبد المطلب ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہا اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار ہو کر لشکر کے درمیان میں موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائیں، آنکس چبھائے لیکن وہ اٹھا نہ۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ پھر یمن کی طرف کر دیا تو ہاتھی فوراً اٹھ کر چلنے لگا، لیکن پھر انہوں نے اس کا رخ دوبارہ مکہ کی طرف کیا تو پھر وہ ہاتھی چلنے سے رک گیا، دوبارہ بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہا نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اس کو مکہ کی طرف پھر آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کی شراب کا بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابرہا کے ہاتھی کو اٹھانے کی کوشش ابھی جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ابابیلوں کو بھیجا۔ وہ ٹڈیوں کی طرح جھنڈ کے جھنڈ تھے، جیسے ٹڈی دل آج کل فصلوں پہ نہیں آتے، ایسے مثال دی گئی ہے کہ ٹڈیوں کی طرح، جیسے ٹڈیاں بہت زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، وہ جھنڈ کے جھنڈ ٹڈیوں کی طرح ادھر سے آئے۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے اور حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر کو پکڑ کر ابرہا اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ انہوں نے دعا کی، ان کے دعا کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ اے اللہ، یہ بندہ ابرہا اپنے قافلے اور جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابرہا کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ نہیں ہے، آج صلیب کامیاب نہ ہو۔ دوستو یاد رہے، صلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا ہے کیونکہ ابرہا عیسائی تھا اور صلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ابرہا کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ اور اس کے دونوں پاؤں میں 3 پتھر پکڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہا کے لشکر پر گرانا شروع کر دیے۔ جب ابابیل اپنی چونچ سے پتھر گراتا، قدرت کا یہ نظارہ تھا کہ وہ ایک پتھر ہاتھی پر سوار شخص کے سر پر گرتا، اس شخص کو چیرتا، پھر ہاتھی کو چیرتا اور پھر زمین میں پیوست ہو جاتا۔ اس طرح سارے لشکر کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اس طرح جیسے آج کسی چیز کے اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہا کا ہاتھی محمود ان ٹکڑوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سب کے سب کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ فیل میں ارشاد فرمایا ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟
کیا اس نے ان کے مکر و فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا؟ اس نے ان پر ہر سمت سے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو بھیج دیا جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے، پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی جو تھے وہ تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگنے لگے، لیکن پرندوں نے انہیں بھی نہ چھوڑا۔ ابرہہ کے بارے میں طبقات میں لکھا جاتا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ الگ ہو کر گرتا جا رہا تھا کیونکہ وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل ہی نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اترے اور مکہ سے باہر نکلے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے اور خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا ہاتھ لگا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے چلانے میں ناکام ہوا تھا۔ ناظرین، یوں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے مالک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی قدرت کا مظہر دکھایا کہ وہ ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دو ہیکل مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل جیسی چھوٹی سی حقیر مخلوق کے ذریعے نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ دراصل انسانیت کے غور و تفکر کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس آج کا مسلمان اور انسان اللہ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ بہرحال آپ نے واقعہ فیل اور ابرہہ کے انجام کی مکمل تفصیل سنی۔ چلیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابرہہ کون تھا اور کس قدر بے شرم اور بیکار شخص تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہ بادشاہ نے ابرہہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد ابرہہ نے یمن پر حملہ کر دیا اور اریات کو بھی اس حملے کی خبر پہلے ہی سے مل گئی۔ اس لیے وہ بھی اپنی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں افواج سوڈان اور یمن کی سرحد پر ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں۔ ابرہہ کا قد بھی چھوٹا تھا اور وہ انتہائی بدصورت بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں اریات لمبے قد کا خوبصورت اور مضبوط انسان تھا۔ اریات کو اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابرہہ نے اسے مقابلے کی دعوت دی۔ دراصل یہ ابرہہ کی ایک چال تھی جسے اس کا مد مقابل سمجھ نہیں سکا اور مقابلے میں کود پڑا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری قوت کے ساتھ ابرہہ کی طرف ماری۔ وہ بڑی صورت سے اپنے محافظ کے پیچھے ہو گیا اور اس وار سے اس کا محافظ جو تھا وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ بات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابرہہ کے ایک دوسرے محافظ نے اچانک حملہ کر کے ابرہہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وجہ سے ابرہہ کا نام ابرہہ اشم یعنی بے شرم پڑ گیا۔ کہتے ہیں اریات کی موت کے بعد اس کی فوج نے ابرہہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اسی طرح سے ابرہہ کا یمن پر بھی تسلط قائم ہو گیا۔ اس کی خبر جب شاہ حبشہ کو ملی تو اس نے سخت غضبناک ہوا۔ جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیتے ہوئے اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں لکھا کہ میں آپ کا خادم ہوں، مجھے جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ اریات سوڈان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا۔ پھر حملہ کرنے میں سبقت بھی اسی نے کی تھی اور یوں وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا پرانا خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا خادم ہی رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی زمین ابھی تک آپ کے زیر تسلط ہی ہے۔ شاہ حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور اسے اس طرح سے نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی مل گئی بلکہ یمن کی سربراہی بھی اسے سونپ دی گئی۔ یمن کا حاکم بننے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ یہی واقعہ فیل بھی کہلاتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔